डेरा गाजी खान पंजाब का पसमानदा और तवज्जो से महरूम इलाका है, जिसमें तकरीबन 40% कबायली बलोच हैं और अंदाजन निसफ सराइकी बोलने वाले हैं। सिर्फ 10% महाजर और मरकजी पंजाब के बशिंदे हैं। जिला डेरा गाजी खान के शुमाल में सूबा सरहद का डेरा इस्माइल खान, जनूब में सूबा सिंध, मगरब में बलूचिस्तान का कोहे सुलेमान और इसके मशरक में दरियाए सिंध बहता है। अंग्रेज ने अपना साम्राज्य तसल्लुत कायम रखने के लिए इस इलाके में अपने नमकखार पैदा किए और बलोच कबाइल को 9 तुमनदारियों में बांट दिया, जिसमें तुमन मजारी, तुमन लगारी, तुमन दरीशक, तुमन गुरचानी, तुमन लुंड, तुमन खोसा, तुमन बुजदार, तुमन केसरानी, तुमन खितरान नुमाया हैं। इन तुमनदारियों के जरिए अंग्रेजों ने इस इलाके के लोगों के जज्बा हुर्रियत को कुचल के रख दिया और अवाम पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। अंग्रेज ने अपनी मतलब बराबरी यानी साम्राज्य तसल्लुत के लिए अवाम को जुल्म व इस्तबदाद के जिस अहनी शिकंजे में जकड़ा, उसके चले जाने के बाद भी अवाम बदस्तूर जुल्म की चक्की में उसी शिद्दत और बेरहमी से पिसे जा रही है। अंग्रेज ने अपने वफादारों को माल मुफ्त, दिल बेरहम के मुस्ताक तुमनदारों को बेहदो हिसाब जागीरें बख्श कर न सिर्फ दौलत का मालिक बना दिया था, बल्कि उन्हें नीम सियासी इख्तियारात भी अता कर दिए थे और इस तरह अंग्रेज के ये वफादार मुकम्मल तौर पर अवाम की किस्मत के मालिक बन गए। अंग्रेज ने इन सरदारों को अफसर माल के इख्तियारात और महदूद फौज रखने की इजाजत भी दे दी। उन्होंने ये हिकमत अमली एक कबायली निजाम को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार की थी। उन सरदारों ने अवाम का खून पूरी संग दिली से चूस कर साम्राज्य रगों में भरा और अंग्रेज की बख्शी हुई हैसियत को ढटाई के साथ इस्तेमाल किया। सरकारी जमीनें चुपके चुपके उनके नाम मुंतकिल होने लगी। जब उनको इंतखाबात की जरूरत महसूस होती तो सरदार महल्लात में बैठकर इंतखाब लड़ते थे। उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हल सकता था। सरदारी निजाम पर पहली चोट अयूब खान ने लगाई थी, जब जरी इस्तिलाहात के जरिए लाखों एकड़ जमीन हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली थी। उनके जुल्म के अवान आहिस्ता आहिस्ता हलने लगे और अवाम में बेदारी की लहर पैदा हुई। डेरा गाजी खान की क़यादत उन्हीं 9 बड़े खानदानों के गिर्द घूमती रही है। इन तुमनदारियों के सरकर्दा सरदारों में किथरान की रबनवाज, किसरानी के सरदार मंजूर अहमद खान, बुजदार के दोस्त मोहम्मद, लगारी के सरदार जमाल मोहम्मद खान, गुरचानी के गुलाम हैदर और मजारी के सरदार बलख शेर मजारी ने सियासत और क़यादत में खूब नाम कमाया है। इस जिले में जमीन भी तकरीबन इन्हीं 9 खानदानों में तकसीम है। 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख एकड़ अराजी की जाती मलकियत एक जानिब और 7 लाख अफराद में कमो पेश 7.25 लाख बाशिंदों की गैर मतवाजन इक्तसादी जिंदगी दूसरी तरफ थी। इस नौ के मुआशी निजाम में अगर जिले के बेशतर देहातों में 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो उसे गनीमत समझा जाता था, लेकिन इस जिले में अभी गुर्बत अपने आखिरी नशेब पर और अमारत अपने इंतहाई अरूज पर है। इस जिले में बसने वाले कबाइल में सबसे बड़ा कबीला मजारियों का है। किसी जमाने में इन्हें शोरश पसंद कहा जाता था, लेकिन जो ही ये अंग्रेज का दम भरने लगे इसे मुअज़्ज़ज़ और काबिल फख्र कहते कहते अंग्रेज की जुबान खुश्क न होती। मजारी कबीला किसी जमाने में डेरा गाजी खान के पूरे जनूबी इलाके पर उमरकोट तक काबिज था और इनकी रियासत की सरहदें सिंध और बहावलपुर को छूती थी। इस कबीला के सरबराह को तुमनदार कहा जाता था। तुमनदारों के मोहरत से आला नवाब बहराम खान CIE थे। शुरू में मजारी अपने आप को बलोचियों से अलग समझते थे। वो अपना मोहरत से आला हूत को बताते हैं, जो बलोच नस्ल की 5वीं बड़ी शाखों में से एक है। हूत के एक बड़े बेटे अली के 2 लड़के थे, सहाक और पुन्नू। जब बलोची सिंध के मैदानों में उतरे तो सहाक सिंध के एक शहर कश्मोर में आबाद हो गया। उस जमाने में मजारी भबोर की पहाड़ियों के करीब रहते थे। सहाक ने यहाँ कारोबार शुरू कर दिया और बड़ा फायदा उठाया। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मजारियों ने उसका जिक्र अपने सरदार बजन से किया। एक मर्तबा जब मजारियों को कश्मोर के लोगों ने कैद कर लिया तो बजन ने 4 औरतें सहाक के पास भेजी ताकि उनको छुड़ा सकें। सहाक ने हाकिम से सिफारिश की, जिस पर 4 आदमियों को रिहा कर दिया गया। उससे खुश होकर बजन ने सहाक को अपने पास आने की दावत दी। जब सहाक पहुंचा तो मजारियों ने उसे अपना सरदार मुंतखब कर लिया। बजन ने खुद अपनी पगड़ी सहाक के सर पर बांधी और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। सहाक के 2 बेटे थे। बड़े का नाम बलोच था, जिससे बलोचानी निकला, और दूसरे का नाम शादैन। सहाक के बाद बलोच इसका वारिस बना, लेकिन अहले कबीला इंतखाबात के कायल थे। उन्होंने बलोच के लड़के राधू को अपना सरदार मुंतखब कर लिया। ताहम इंतखाब के चंद दिनों बाद जोर का झक्कड़ चला, जिससे राधू की झोंपड़ी उड़ गई। उसे बदशगुनी से महमूल किया गया। इस तरह इंतखाबात दोबारा हुए। अब के शादैन के बड़े लड़के बधेल को सरबराह मुंतखब कर लिया गया, लेकिन बधेल ने कहा कि मैं अपनी माँ से मशवरा लूंगा। माँ ने इस पर 3 शर्तें आयद की। शर्त नंबर 1 थी कि अगर कोई मजारी दूसरे को कत्ल कर दे या बेइज्जत कर दे, यानी किसी लड़की
بچی کو اغوا کرے تو اس کو قبیلہ چھوڑ کر کم از کم 1 سال تک جنگلوں میں رہنا ہوگا۔ وہ اس وقت واپس آ سکتا ہے جب زخم خوردہ خاندان اسے معاف کر دے۔ دوسری شرط تھی اگر کوئی مہمان یا اجنبی آئے اور سردار کسی مزاری سے بھیڑ بکری لے کر اس کی تواضع کرے تو اس کی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط تھی سردار کو اختیار ہوگا کہ وہ تمام اہل قبیلہ سے ٹیکس وصول کرے گا۔ مزاریوں نے یہ شرائط قبول کر لی اور بدھیل اس قبیلے کا سربراہ بن گیا۔ دریائے سندھ کی زرخیز زمینوں پر قابض ہونے کے لیے مزاری اپنے تمام ہمسایہ قبیلوں سے لڑتے جھگڑتے رہے، کبھی جیتتے رہے اور کبھی ہارتے رہے۔ آخر جمال دوم کے زمانے میں سندھ کے کنارے اتر کر آباد ہو گئے۔ بوٹی قبیلے سے مزاریوں نے بے شمار لڑائیاں لڑی۔ ایک موقع پر مزاری مویشی چرا کر لے جا رہے تھے کہ ان کے 5 ساتھی ایک پہاڑی پر بیٹھ کر جوا کھیلنے لگے۔ وہ اس کھیل میں اتنے مشغول اور محو ہو گئے کہ بوٹیوں نے ان کو اچانک آ لیا اور قتل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع میر جمال خان کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ اگر آئندہ ایک مزاری بھی جوا کھیلتا دیکھا گیا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے بیٹے مٹھا خان کو جوئے کھیلتے دیکھا۔ مٹھا خان نے باپ کو دیکھتے ہی دیوار پھلانگنا چاہا، لیکن جمال خان نے ایسا تاک کر تیر چلایا کہ بیٹے کی ران کو چھیدتا چلا گیا۔ جب مزاریوں نے دیکھا کہ ان کے سردار جوئے کے بارے میں اتنا سخت ہے تو انہوں نے جوا کھیلنا ہی بند کر دیا۔ مزاریوں اور دریشکوں کی لڑائیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ دونوں کی دشمنی چند سال پہلے ختم ہوئی تھی۔ وہ پیپل پارٹی میں اکٹھے گئے اور یہیں سے وہ صدیوں پرانی دشمنی چھوڑ کر حلیف بن گئے۔ دشمنی کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ مزاری اپنی بھیڑ بکریاں گنڈاری کی پہاڑیوں پر چرایا کرتے تھے۔ دریشک آتے اور ان کے جانور اکٹھے کر لے جاتے۔ جمال خان نے ایک مرتبہ چڑھائی کی جس میں کم از کم 15 دریشک مارے گئے۔ اس کے بعد دونوں قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے، جن میں جمال خان کی بیوی ماری گئی اور ماں بھی زخمی ہو گئی۔ مزاری آج تک کہتے ہیں کہ دریشکوں نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ دریشکوں کا بیان ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، عورتوں پر حملہ اتفاقیہ تھا۔ میر جمال خان کے بعد اس کا بیٹا میر مٹھا خان قبیلے کا سردار منتخب ہوا۔ اس وقت بھی ہمسایہ قبیلوں کے ساتھ مزاریوں کی جنگ جاری تھی۔ آخرکار گرچانیوں نے اپنی ایک لڑکی جمال خان کے پوتے مصطفیٰ خان سے بیاہ دی، جس کے بعد قدر امن ہوا۔ اب تک مزاری آزاد قبیلے کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب احمد شاہ درانی نے حملہ کیا تو اس نے ہڈانڈ داجل کا علاقہ بروہی قبیلے کے سردار ناصر خان کو دے دیا۔ ناصر خان نے مزاریوں کو مار بھگایا اور کشمور میں قلعہ بنا کر پورے میدانی علاقے میں قبضہ کر لیا، لیکن بروہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور ان کے سردار میر گل شیر خان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مزاریوں کی طاقت کمزور ہو گئی، تاہم میر شاہ علی نے سب کو اکٹھا کر کے کشمور پر حملہ کیا۔ ادھر چانڈیو ابھی تک دریائے سندھ کے دامن میں دندناتے رہے۔ مزاریوں نے ان سے صلح کر لی اور دونوں بروہیوں کے مشترکہ دشمن بن گئے، لیکن سندھ کے کنارے کی زمین ایسی تھی قبائلی جنگیں ختم ہونے کو نہ آتی تھیں۔ میر شاہ علی نے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے راتوں رات کشتیوں کے ذریعے دریا کے پار اپنے سینکڑوں آدمی اتارے اور چانڈیوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے میں بے شمار چانڈیوں مارے گئے۔ مزاریوں نے ایک ایک گھر کو لوٹا اور پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ ادھر کلات کا ناصر خان مزاری علاقوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنانے لگا۔ اس کے ساتھ بوٹی قبیلے کے لوگ بھی مزاریوں کے خلاف ناصر خان کے اتحادی بن گئے۔ انہوں نے رجحان پر حملہ کر دیا اور 42 مزاری قتل کرنے کے بعد ان کے مال مویشی اکٹھے کر کے لے گئے۔ بروہیوں نے عمر کوٹ میں ایک قلعہ بنا رکھا تھا۔ مزاریوں نے 500 آدمیوں کا ایک لشکر تیار کر کے اس پر حملہ کر دیا اور بروہیوں کے سردار کو مار ڈالا۔ اس کے بعد خان آف کلات کو مزاریوں کی آزادی میں دخل دینے کی جرات نہ ہوئی، تاہم میر جمال خان نے بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ کسی طاقتور سردار سے راہ رسم رکھے۔ چنانچہ اس نے سندھ کے تالپوری امیر سے سمجھوتا کر لیا اور بنفس نفیس پورے خیرپور کے دربار میں حاضر ہوا اور مزاری کی تمام مملوکہ اراضی کی مال گزاری پیش کر دی۔ میر تالپور نے رسمی طور پر تمام اراضی کی ملکیت کے حقوق مزاریوں کو عطا کر دیے۔ بروئی بھاگ گئے تو مزاریوں نے بوٹیوں کے علاقے پر حملہ کر دیا اور ایک ندی کنارے فتح پانے کے بعد بے شمار مال و غنیمت لوٹا، لیکن ابھی وہ مال لے کر واپس جا رہے تھے کہ بوٹیوں نے عقب سے ان پر حملہ کر دیا اور رات کی تاریکی میں بے شمار مزاری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ڈیرہ غازی خان کا علاقہ انتظامی لحاظ سے ریاست بہاولپور میں شامل کر دیا۔ دیوان ساون مل اس علاقے کا گورنر تھا۔ اس کے نزدیک مزاری کیونکہ ابھی تک مار دھاڑ میں مصروف تھے، وہ 7000 کی فوج لے کر ان پر چڑھ دوڑا اور ان کے تمام مال مویشی چھین کر ان کو پہاڑوں پر مار بھگایا۔ تاہم پھر اکٹھے ہو کر کوٹ میٹن پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں سے بھی مزاریوں کو جلد بھاگنا پڑا۔ آخرکار مزاریوں نے بے در پہ حملے کیا اور سکھ فوج کو شکست دے کر انہیں مٹھن کوٹ میں قلعہ بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے تالوی جنرل کو بھاری توپ خانے اور جدید اسلحہ سے لیس 6000 کی کمک کے ساتھ مزاریوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ مٹھن کوٹ سے 15 میل جنوب مغرب میں عمر کوٹ کے مقام پر شدید جنگ کے بعد مزاری رجحان کی طرف پسپا ہو گئے۔ جہاں خوفناک جنگ کے بعد مزاریوں کی رجحان چھوڑنا پڑا۔ سکھوں نے انتقام میں سارے شہر کو آگ لگا دی اور قتل عام کیا۔ مزاری ایک بار پھر سفارہ ہوئے اور رجحان سے 10 میل دور کون میں جم کر لڑے، لیکن توپ خانے کے آگے ان کی پیش نہ چلی اور انہیں پہاڑوں کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ یہاں سے انہوں نے چھاپا مار جنگ جاری رکھی۔
تھی۔ اس جنگ کی قیادت امیر دوست علی اور میر بہرام خان کر رہے تھے۔ اس دوران تحریک مجاہدین کے ایک رہنما نصیر الدین شاہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، مزاری قبیلے میں آئے اور اس طرح مزاریوں کو سکھا شاہی کے خلاف جدوجہد تحریک مجاہدین سے منسلک کیا۔ بہرحال مزاری بڑے پیمانے پر متحد ہو کر سکھوں کے خلاف نہ نکلے، البتہ انہوں نے گوریلا جنگ جاری رکھی۔ اسی میں مزاریوں کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن سکھ فوجیں جو شکار پر فتح کرنے نکلی تھیں مکمل طور پر برباد ہو گئی اور رنجیت سنگھ کے سمندر تک پہنچنے کے خواب ادھورے رہ گئے۔ بہرام خان کی موت کے بعد میر دوست علی خان مزاری قبیلے کے سردار بنے۔ انہوں نے بھی سکھوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ 1849 میں جب انگریز پنجاب پر قابض ہو گئے تو انہوں نے میر دوست علی خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ وہ گوریلا خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے۔ لغاریوں کے سردار رحیم خان کے ذریعے سکھوں اور مزاریوں کی صلح ہو گئی۔ اس غرض کے لیے دیوان ساون مل نے ملتان میں ایک دربار لگایا، جس میں بہرام خان خود حاضر ہوا اور اسے خلعت بھی دی گئی۔ دوست علی خان بری عادتوں کا شکار ہو گیا، اس لیے قبیلے کا انتظام اس کے چھوٹے بھائی امام بخش خان نے سنبھال لیا۔ انہوں نے مزاریوں کو ایک بااخلاق اور باضابطہ قبیلہ بنانے کی پوری کوشش کی اور وہ انگریزوں کا مدو معاون رہا۔ انقلاب 1857 میں انہوں نے استعماری قوتوں کا پورا ساتھ دیا، جس کے سلے میں 1859 میں انہیں آنرری مجسٹریٹ کا اعزاز دیا گیا۔ اسی دوران انہوں نے مزاری قوم سے جرائم کے خاتمے کے لیے پوری جدوجہد کی۔ علاقے میں اٹھنے والی بے چینی کو روکنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ پورا تعاون کیا اور قدم قدم پر انگریزوں کے لیے وفاداری کے عہد و پیمان کیے۔ مزاری اور بوٹی قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ 1974 سے 1977 تک خان افقلات اور انگریز سرکار کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران انہوں نے جو خدمات سار انجام دی تھی، انگریز سرکار نے ان سے خوش ہو کر انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ وہ 1984 میں انگریز کی سرکار کے سب سے زیادہ وفاداروں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ انگریزوں کے نزدیک نواب سار امام بخش اس علاقے میں ایسے رؤسا تھے جو برطانیہ کی سرحدوں کی بہتر حفاظت کر سکتے تھے۔ ان کی موت 1903 میں ہوئی۔ ان کا بڑا بیٹا بہرام خان جگیر کا وارث بنا۔ ان کی خدمات کے اس حوالے سے بھی اہم تھی کہ انہوں نے اپنی تمنداری میں اور تمنداری سے باہر ہونے والے جھگڑوں کو اپنی فراست سے حل کیا۔ جیکب آباد کے قبائل میں انہیں اپنے چرگاہ میں خصوصی طور پر سال میں 2 بار شریک ہونے کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ بہرام خان ایک اعلیٰ پائے کے منتظم تھے۔ انہوں نے اپنی تمنداری کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور وہ کسی معاملے سے بے خبر نہیں رہتے تھے۔ وہ ہوشیار اور ڈپلومیٹ سربراہ تھے۔ انگریزوں نے انہیں 1904 میں نواب اور انگریزوں کے بہترین ساتھی کے خطاب سے نوازا۔ 1908 میں پنجاب کے جگیرداروں اور تمنداروں کی ایسوسی ایشن کے صدر چنے گئے۔ 1913 میں کونسل آف اسٹیٹ کے رکن بھی چنے گئے۔ اس کے 1 سال بعد انہیں KBE کے اعزاز سے بھی نوازا گیا، جو ہندوستان کے چند انتہائی وفاداروں اور قریبی ساتھیوں کو دیا جاتا ہے۔ نواب سر بہرام خان ضلع ڈیرہ غازی خان کے تمنداروں کے سربراہ بھی چنے گئے۔ علاوہ ازیں اعزازی مجسٹریٹ اور درباری کی عہدے سے بھی نوازے گئے۔ انہیں ضلع کا اسسٹنٹ کلیکٹر بھی بنا دیا گیا۔ 1923 میں نواب سر بہرام خان فوت ہوئے تو دوست محمد خان جو شیر محمد خان کے بیٹے تھے مزاری قبیلے کے سردار بنے اور اسے وراثت میں نواب کا خطاب بھی ملا۔ 1925 میں انہیں خان بہادر کے لقب سے بھی سرفراز کیا گیا اور اس کے 4 سال بعد صوبائی درباری آنرری مجسٹریٹ اور سب جج بنا دیا گیا۔ سرکار کی خدمت کے سلے میں ان کی جاگیر کو ملنے والا انعام نقد صورت میں 35,750 ہو گیا۔ انگریز سر امام بخش کے خاندان کا رتبہ بڑھاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزاری سرداروں پر خطابات کی بارش ہونے لگی۔ پہلے نواب، پھر سر، پھر صوبائی درباری اور پھر اسمبلی کے رکن۔ نواب سر امام بخش خان کے بھائی، ان کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے تو قیام پاکستان تک انگریز راج کی مسکراہٹوں میں پروان چڑھے۔ ان کو نہ صرف اعزازات، خطابات ملے بلکہ وسیع اراضی بھی ملی۔ انگریز دوست محمد خان کی جنگجو طبیعت سے اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ اس قبیلے نے سکھوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ میر دوست محمد سردار بلک شیر مزاری اور سردار شیر باز مزاری کے تایا تھے۔ سر امام بخش اولاد نورینہ سے محروم فوت ہوئے تو دوست محمد کو وہ تمام وفاداری کے سلے میں ملنے والے اعزازات منتقل ہو گئے۔ یہ بھی 1932 میں اولاد نورینہ سے محروم فوت ہو گئے اور قبیلے کی سرداری اور سیاسی قیادت جناب شیر جان مزاری کے سپرد ہوئی، جو کہ 1 برس بعد 1933 کو فوت ہوئے۔ سردار شیر باز مزاری اور بلک شیر مزاری اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ حکومت نے تمام زمین کوٹا وارڈ میں لے لی۔ اس وقت مزاری سردار سب سے بڑے زمیندار تھے اور پاکستان میں ان کا نمبر 2 تھا۔ 1949 میں صرف ان کے گھرانے نے ہزاروں ایکڑ زمین زرعی اصطلاحات کی صورت میں حکومت کو پیش کی۔ سردار بلک شیر مزاری کی دستار بندی کی تقریب میں گورنر پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس دور میں کسی گورنر کا کسی تقریب میں مہمان خصوصی بن جانا کسی اعزاز سے کم نہ تھا اور ایسے انگریزوں سے مراسم کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیاست کے حوالے سے سردار بلک شیر مزاری
مزاری خاندان کے سربراہ ہیں، لیکن سردار شیرباز مزاری نے سیاست میں زیادہ نام نہیں کمایا۔ نواب شیرباز مزاری پرنس آف ویلز رائل ملٹری کالج میں زیر تعلیم رہے۔ 1947 میں چیف کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یہاں سے 1950 میں فارغ ہوئے۔ 1950 سے 1964 تک شیرباز مزاری نے دنیا کی سیاحت کی اور کتابوں کی دنیا میں کھوئے رہے۔ تاریخ، مشرقیات اور بین الاقوامی امور ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ ان دنوں نواب میر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، ایوب خانی آمریت کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے۔ مخالفت کا بدلہ جب ایوب خان نے ان سے لیا تو یہ ملحقہ مزاری علاقے میں پناہ کی غرض سے داخل ہو گئے۔ اس سے متاثر ہو کر شیرباز مزاری نے بھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ قبائلی روایت کے مطابق قبیلے کی سرداری میر بلخ شیر مزاری کے حوالے ہوئی۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز مسلم لیگ سے کیا۔ 1951 میں جب میاں ممتاز دلتانہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے تو بلخ شیر مزاری ان کے فنانس سیکرٹری تھے۔ وہ کالعدم ڈسٹرکٹ بورڈ ڈیرہ غازی خان کے چیئرمین چنے گئے اور بلوچ جرگہ کے سردار بھی منتخب ہوئے۔ جب پاکستانی عوام کے دل محترمہ فاطمہ جناح کے لیے دھڑکتے تھے، بلخ شیر مزاری نے بھی اپنی ہمدردیاں ملک کی آنے والی صدر کے ساتھ وابستہ کر لیں، لیکن جب فاطمہ جناح کو دھاندلی اور ریاستی مداخلت سے شکست دی گئی تو وہ سیاست سے الگ ہو گئی۔ میر بلخ شیر مزاری فروری 1965 میں کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ کنونشن مسلم لیگ کا ٹکٹ ان کے مخالف لغاری گروپ کو دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں بلدیاتی سیاست میں نمایاں کیا جائے۔ ایوب خان نے جب جرگہ سسٹم متعارف کروانے کی کوشش کی تو لغاریوں اور مزاریوں نے اس کی مخالفت کی۔ ایوب خان کے خلاف جب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تحریک چلی تو مزاریوں نے کنونشن مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ کونسل مسلم لیگ ممتاز دلتانہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی جنگ میں خاموش رہے۔ 1970 میں ضلع ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں پیپل پارٹی کی انقلابی تحریک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پیپل پارٹی کی تحریک نے پنجاب میں مورسی سیاست کو جس طرح رون ڈالا تھا، جاگیرداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ لے کر آئی تھی۔ مزاری گروپ کے قائد میر بلخ شیر مزاری نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی لغاری گروہ کے قائد محمد خان لغاری اور عطا محمد لغاری بھی پارٹی میں شریک ہوئے۔ میر بلخ شیر مزاری تنہا پارٹی میں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ ضلع کے بڑے بڑے جاگیردار بھی لے کر شامل ہوئے تھے۔ ان میں نصر اللہ دریشک MP جو بعد ازاں آبپاشی، بجلی، خوراک اور مواصلات کے وزیر رہے۔ ذوالفقار علی کھوسہ MP بھی پیپلز پارٹی میں میر بلخ شیر مزاری کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے 1970 کے انتخابات میں مزاری خاندان کے رہنماؤں اور ان کے تمنداروں پر شدید تنقید کی تھی۔ پیپلز پارٹی کے انقلابی منشور نے غریب عوام میں نیا ولولہ پیدا کیا تھا اور یہ ولولہ جاگیرداروں کی سیاست پر اجارہ داری کے خاتمے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اور ایسے جاگیرداروں کا مستقبل مخدوش نظر آنے لگا۔ مزاری خاندان کے عاشق مزاری نے پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ عاشق مزاری کے متعلق یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ وہ یحییٰ خان کے ہاتھوں برطرف کر دیے جانے والے بدعنوان افسروں میں شامل تھے۔ انہوں نے بھٹو کی زرعی اصلاحات سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی کے مضبوط ستون کو تھامے رکھا اور اپنی بہت سی اراضی متفرق کمپنیوں کے نام منتقل کر دی۔ مزاریوں نے اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ انتخابات کے قریبی دوستوں کو اعلیٰ عہدوں اور ملازمتوں سے نوازا۔ اس طرح کے درجنوں الزامات تھے جو پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کی طرف سے مزاری خاندان کی بے ضابطگیوں کے بارے میں 1976 میں عائد کیے گئے تھے۔ 1970 کے انتخابات بھی کیا خوب انداز لے کر آئے۔ جن جاگیرداروں کے خلاف عوام کو پیپلز پارٹی نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بیدار کر دیا تھا، اب وہی جاگیردار پیپل پارٹی کا سرمایہ تھے۔ لغاری، مزاری، دریشک، کھوسے، گرجانی سب تمندار ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور غریب کارکن پھر پس منظر میں چلے گئے۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین نے یہاں جلسے میں بار بار کہا، لوگوں اب تمندار نہیں آئیں گے، تم آگے آؤ گے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے۔ اب مزاری خاندان پیپل پارٹی میں اپنے حریف کے مقابل بہتر مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف شیرباز مزاری قومی افق پر ستارہ بن کر ابھرے۔ نیب پر پابندی لگی تو ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آئی اور سردار شیرباز مزاری اس کے صدر چنے گئے۔ قومی اتحاد کی بنیاد پڑی تو شیرباز خان مزاری کی پارٹی NDP اس کی ایک رکن تھی۔ اس طرح انہوں نے قومی لیڈر کی حیثیت سے اپنے جوہر دکھائے۔ بھٹو کے اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی پاکستان قومی اتحاد بھی انتشار کا شکار ہوا تو ان کی پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ جس تیزی سے وہ قومی افق پر ابھرے تھے اسی رفتار سے سیاست میں ان کا کردار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد الیکشن میں DG خان کی 3 نشستوں پر سردار فاروق لغاری، میر بلخ شیر مزاری دونوں اپنی نشستوں سے جیت گئے، جو معاشی طاقت کی بدولت ایک یقینی امر تھا۔ شمالی نشست تحصیل توسا میں شامل تھی۔ یہ ضلع کی سب سے پسماندہ ترین تحصیل تھی۔ پیپل پارٹی کا امیدوار منظور لونڈ تھا۔ کیسرانی سردار کا بھی اسی تحصیل سے تعلق تھا۔ انہوں نے پیپل پارٹی کی حمایت کی تھی۔ منظور لونڈ مقامی جاگیرداروں کی طرح نہیں تھے، دیگر سرداروں کی طرح اپنے قبیلے کے ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ ان کا مقابلہ جمعیت العلماء اسلام کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان قومی اتحاد کے صدر مولانا مفتی محمود سے تھا۔ صوبائی اسمبلی
اسمبلی میں ضلع کی 7 نشستیں تھیں۔ پیپل پارٹی نے تقسیم اس طرح کی تھی کہ 4 ٹکٹیں لغاریوں کے حصے میں 2 مزاریوں کے اور 1 ٹکٹ بشیر الدین سلار کو ملی تھی جو مخلص کارکن تھے۔ پاکستان قومی اتحاد نے اپنی شکست کو تسلیم نہ کرتے ہوئے جب ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف ایک کونے سے دوسرے کونے تک تحریک چلائی اور بھٹو کا اقتدار جاتا نظر آیا تو میر بلخ شیر مزاری، MNA سردار نصراللہ دریشک، MPA سردار ذوالفقار علی کھوسہ نے پیپل پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ایسا واقعہ ضلع کی سیاست میں پہلی بار ہوا کہ لغاری اور مزاری گروپ پہلی مرتبہ الگ ہوئے۔ اس سے قبل ایوب خان کے دور میں 1965 میں نواب امیر محمد آف کالا باغ نے دونوں گروپوں میں صلح کرا دی تھی۔ لغاری گروپ کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ دی گئی تھی اور میر بلخ شیر مزاری کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا تھا کہ بلدیاتی سیاست کی قیادت ان کے حوالے کر دیں گے۔ لغاری خاندان کو قومی سیاست میں نواب آف کالا باغ اس لیے نمایاں کرنے چاہتے تھے کیونکہ لغاری خاندان سے نواب آف کالا باغ کی رشتہ داری بھی تھی۔ پیپلز پارٹی سے علیحدگی کے بارے میں یہی خیال تھا کہ میر بلخ شیر مزاری کے خاندانی حریف سردار شوکت مزاری کو صوبائی وزارت میں اہمیت دی گئی تھی۔ فاروق لغاری کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا تھا۔ اب میر صاحب کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے تشخص اور سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے پیپل پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے۔ قومی اتحاد کی تحریک میں میر بلخ شیر مزاری نے کھل کر تو حصہ نہیں لیا، البتہ اندرون خانہ وہ ان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے رہے۔ مزاری خاندان کی پوزیشن اس قدر مضبوط ہے جس میں انہیں کسی بھی سیاسی مظاہرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضیاء الحق نے جب مرکزی شورا بنائی تو سردار بلخ شیر مزاری مجلس شورا کے رکن نامزد ہو گئے اور ضیاء الحق کی پالیسیوں کی تائید کرتے رہے۔ ضیاء الحق نے صدارتی ریفرینڈم کرایا تو میر بلخ شیر مزاری اس کو کامیاب کرانے میں لگ گئے۔ اس کے حق میں ووٹ ڈلوانے کے لیے دن رات کام کیا۔ محمد خان جنیجو کی حکومت کو جب برطرف کیا جانے والا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ افواہیں گردش کر رہی تھی میر بلخ شیر مزاری کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد کے کئی چکر لگائے لیکن افسوس یہ اسمبلی برخاست ہو گئی۔ 1988 کے انتخابات مزاری خاندان کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوئے۔ اگرچہ ان کے گروپ کے کئی امیدوار کامیاب ہو گئے مگر مزاری خاندان پس منظر میں چلا گیا۔ جس حلقے سے میر بلخ شیر مزاری الیکشن میں کامیاب ہوتے رہے تھے 1988 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کے سردار عاشق محمد مزاری کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 52,936 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل اسلامی جمہوریہ اتحاد کے نصراللہ دریشک نے 52,544 ووٹ حاصل کیے۔ مزاری خاندان کے سرخیل سردار شیر باز مزاری آف NDP نے صرف 10,565 ووٹ حاصل کیے۔ اگر نصراللہ دریشک یا سردار شیر باز مزاری دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے تو الیکشن کو آسانی سے جیتا جا سکتا تھا۔ سردار عاشق مزاری 1985 میں میر بلخ شیر مزاری کے مقابلے میں بری طرح شکست کھا چکے تھے۔ سردار عاشق محمد مزاری نے 1985 کے صوبائی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا۔ قومی اسمبلی میں عبرتناک شکست کے بعد میر بلخ شیر مزاری کے صاحبزادے ریاض محمد مزاری کے مقابلے بھی زیادہ پرجوش نہ رہے۔ دونوں ناکامیوں کے باوجود انہوں نے اپنی اہلیہ بیگم در شہوار مزاری کو خواتین کی مخصوص نشستوں پر نیشنل اسمبلی کا ممبر منتخب کروا لیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کی بلدیاتی سیاست میں لغاریوں کی برتری برسوں قائم رہی ہے۔ 1951 کے بلدیاتی انتخابات میں میر شیر باز مزاری کا گروپ کامیاب ہو گیا کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے شوکت حسین مزاری جو 1970 سے 1992 تک میر بلخ شیر مزاری کے خاندان سے کئی سیاسی مارکے کر چکے تھے، ان کے چھوٹے بھائی لیاقت حسین مزاری بلخ شیر مزاری کے حلیف بن گئے اور بلدیاتی قیادت 1996 تک مزاریوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ 1992 کے اوائل میں پیر آف پگاڑا اخبارات میں مطالبہ کرتے رہے کہ بلخ شیر